अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 6। अल्लाह खुल्लम खुल्ला बुरी बात कहने को पसंद नहीं करता मगर यह कि किसी पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अगर तुम भलाई को ज़ाहिर करो या उसको छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह माफ़ करने वाला, कुदरत रखने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार कर रहे हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे, और वे चाहते हैं कि उसके बीच में एक राह निकालें। ऐसे लोग पक्के काफिर हैं, और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाएं और उनमें से किसी को जुदा ना किया, उनको अल्लाह उनका अज़्र देगा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अहले किताब आपसे मुतलबा करते हैं कि आप उन पर आसमान से एक किताब उतार लाएं। बस मूसा अलैहिस्सलाम से वे इससे भी बड़ी चीज़ का मुतालबा कर चुके हैं, जबकि उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह को बिल्कुल सामने दिखा दो। बस उनकी ज़्यादती के सबब उन पर बिजली आ पड़ी। फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। फिर हमने उससे दरगुजर किया और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने खुली हुज्जत अता दी, और हमने ऊपर कोहे तूर को उठाया उनसे अहद लेने के वास्ते, और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में से दाखिल हो सर झुकाए हुए, और उनसे कहा कि सनीचर के मामले में ज़्यादती न करना, और हमने उनसे मजबूत अहद लिया। उनको जो सज़ा मिली वह इस पर कि उन्होंने अपने अहद को तोड़ा, और इस पर कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया, और इस पर कि उन्होंने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और इस बात के कहने पर कि हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि अल्लाह ने इनके इनकार की वजह से उनको दिलों पर मुहर लगा दी है, तो वे कम ही ईमान लाते हैं। और उनके इनकार पर और मरियम अलैहिस्सलाम पर बड़ा इल्ज़ाम लगाने की वजह से, और उनके यह कहने पर कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया गया, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली दी, बल्कि मामला उनके लिए मुस्तबा कर दिया गया। और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं वे उनके बारे में शक में पड़े हुए हैं। उनको इसका कोई इल्म नहीं सिवाय इसके कि वे सिर्फ अंदाज़ों पर चल रहे हैं, और बेशक उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले उन पर ईमान ले आए, और क़यामत के दिन वे उन पर गवाह होंगे। बस यहूद के जुल्म की वजह से हमने वे पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो उनके लिए हलाल थी, और इस वजह से कि वे अल्लाह की राह में रोकते थे, और इस वजह से कि वे सूद लेते थे हालांकि उससे उन्हें मना किया गया था, और इस वजह से कि वे लोगों का माल नाहक खाते थे, और हमने उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर उनमें जो लोग इल्म में पक्के हैं और ईमान वाले हैं वे ईमान लाए हैं उस चीज़ पर जो आप पर उतारी गई और जो आपसे पहले उतारी गई, और वे नमाज के पाबंद हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं, और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम ज़रूर बड़ा अज़्र देंगे। हमने आपकी तरफ वहैया भेजी है जिस तरह हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद के नबियों की तरफ वहैया भेजी थी, और हमने वहैया भेजी थी इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता की, और हमने ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल हम आपको पहले सुना चुके हैं, और ऐसे रसूल भी जिनका हाल हमने आपको नहीं सुनाया। और मूसा अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ने गुफ्तगू की। अल्लाह ने रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि रसूलों के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत बाकी ना रहे। और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। मगर अल्लाह गवाह है उस पर जो उसने आप पर उतारा है कि उसने उसे अपने इल्म के साथ उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रुका वे बहक कर बहुत दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफ्र को अपनाया है और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोक कर उन पर जुल्म किया है, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं है, और न उनको कोई और रास्ता दिखाने वाला है सिवाय दोज़ख के रास्ते के, जिसमें वे हमेशा हमेशा रहेंगे, और यह बात अल्लाह के लिए बहुत मामूली है। ऐ लोगो, तुम्हारे पास रसूल आ चुका है तुम्हारे रब की तरफ से हक बात लेकर, बस उसको मान लो ताकि तुम्हारा भला हो। और अगर
نہ مانو گے تب بھی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ ایسی باتوں کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے عائد ناگواری نہ ہوگی اور نہ مقرب فرشتوں کو ہوگی، اور جو اللہ کی بندگی سے عائد ناگواری کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کو وہ پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو مزید دے گا، اور جن لوگوں نے عار اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، ان کو ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سوائے آیت نمبر 3 کے، جو عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 112 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 5 نمبر پر ہے، اور سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کے قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے باندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کی اس نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے، تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے یا چوٹ لگنے سے یا اونچائی سے گر کر یا سینگ مارے جانے سے، اور وہ جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو بتوں کی خاص جگہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یا کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ بس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سدھایا ہے تم ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، بس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو۔
اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلالہ ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمان عورتیں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، اور نہ ہی چوری چھپے دوستی کرنے والے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے پہلے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری جانب ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور تم کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، بس ان کے وعدے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ گفتگو کو اس کی صحیح جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور آپ برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ بس ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر میں اللہ ان کو آگاہ کر دے گا اسے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح بن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے کسی بھی چیز کا اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا ہی ہوئی
مخلوق میں سے ایک آدمی ہوں۔ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کی ایک ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ سب دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، وہاں ایک سخت مزاج قوم آباد ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے 2 آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، بس تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، بس آپ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی پیدا فرما دیجیے۔ اللہ نے کہا وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں اور ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی لے لو، پھر تم آگ والوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیے جائیں، یا ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے ان پر قابو پا لینے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے قرب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائے، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیے جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے، حالانکہ وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کی ہاتھ کاٹ دو، یا ان کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی
اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیارے نبی، آپ کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائیں، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آئے، وہ گفتگو کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کے مقابلے میں اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو چاہے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یا چاہے تو ان کو ٹال دیں، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں تو وہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار انبیاء یہودی لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، اور ان کے اللہ والے لوگ اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے۔ بس تم انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت کے بدلے نہ بیچو، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر ہوگا۔ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی۔ اپنے سے پہلے کتاب تورات کی اور ہدایت اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے، اور چاہیے کہ انجیل والے کو مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی اور اس کی مضامین پر نگہبان، بس آپ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے، بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو۔ آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے، اور ان لوگوں سے بچیے کہ کہیں وہ آپ کو پھسلا نہ آپ کے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو جان لیجیے کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ انسان نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ بس آپ دیکھو گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات
ظاہر کر دے تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقیناً دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین میں پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور کافروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت کی غالب رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ کافروں کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس لیے ضد رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری ہے، اور جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ ایسے لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ رست سے بہت دور ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ وہ کافر آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جس کو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں روکتے ان کے بڑے بزرگ اور علماء ان کو بری بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے جائیں، اور لعنت ہوں ان پر ایسی بات کہنے پر، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار کو بڑھا رہے ہیں، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے مصروف ہے، حالانکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سے سیدھی راہ پر ہیں، لیکن زیادہ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ اے پیارے نبی، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے اس کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اس کو جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا۔ بس آپ انکار کرنے والوں پر افسوس نہ کریں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، ان میں سے جو شخص بھی ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے،
جب جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعض رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا اور خیال کیا کہ کوئی خرابی نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح بن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ باز نہ آئیں اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ لوگ اللہ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اسے معافی کیوں نہیں مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ بہت سچی تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے کہ ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے کہ وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کی اختیار رکھتی ہے اور نہ فائدے کا، اور سننے والا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حق کو چھوڑ کر حد سے آگے نہ نکلو، اور ان لوگوں کے خیانت کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان میں سے بہت لوگوں کو دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اتارا ہے تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں آپ سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں آپ سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یا اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔